वालेकुम दोस्तों, इन भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। लेकिन खबर गर्म है कि 10 मई को अल सुबह जब पाकिस्तान की तरफ से भारत पर अल फतह मिसाइलों की बारिश कर दी गई थी, उसी दिन बांग्लादेश ने भी भारत के साथ मुत्तसिल अपनी तवील तरीन सरहद पर फौज तैनात कर दी थी। और अगर पाक भारत जंग बढ़ती तो भारत के खिलाफ एक और महाज खुल सकता था, यानी भारत को मशरिक के साथ साथ मगरबी सरहद पर भी जंग का सामना करना पड़ सकता था। और ये खबर इस वक्त भारतीय मीडिया पर गर्म है और इस खबर के मंजर आम पर आने की वजह भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनाब जनरल अनिल चौहान का वो इंकशाफ है जो कि उन्होंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में खिताब के दौरान दिया। और उनका ये खिताब कल से ही इस वक्त तक मीडिया के ऊपर बहस का मौजू बना हुआ है। जनरल अनिल चौहान का ये कहना था कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मफादात एक दूसरे से जुड़े हैं जो इलाकाई इस्तेहकाम को मुतासर कर सकते हैं। जनरल चौहान ने बहरे हिंद में इंडिया के लिए बढ़ते हुए चैलेंज की जानिब इशारा किया और उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि वो कर्जे देकर इस खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। जनरल चौहान का कहना था कि जनूबी एशिया में हुकूमतें मुसलसल तब्दील हो रही हैं। इसके अलावा नज़रियाती सतह पर भी बड़े चैलेंजेस उभर रहे हैं। इस तरह चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपस में जुड़े हुए मफादात भी सिक्योरिटी खदशात को बढ़ा रहे हैं। इंडिया को अपनी सलाहियतों को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करनी होगी और बैरून मुल्क काबिल एतमाद शराकत दार भी बनाना होंगे। अब जनरल अनिल चौहान का ये जो बयान मैंने भी आपकी खिदमत में पेश किया है, इनफैक्ट ये भारत के अंदर बहस का मौजू बन चुका है और इस बहस का मौजू बनने के साथ ये खबर का सामने आना इनफैक्ट बहुत सारे लिंकेजेस को जोड़ा है। और ख़ास तौर पर पिछले महीने बीजिंग के अंदर पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के दरमियान सैफ अरीकी मुलाकात ने इसके ऊपर सोने के पर सुहागे का काम कर दिया है, क्योंकि इस मुलाकात को लेकर ही ये सारे का सारा जो आपके सामने मंजर पेश किया गया है, ये सारे का सारा उसी मुलाकात का पेशखेमा है। क्योंकि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर भारत शुरू करने का सोच रहा था, उस वक्त भारतीय जर्नलिस्ट पालकी शर्मा की तरफ से एक इंकशाफ किया गया था और पालकी शर्मा ने भारत की सरहद के करीब बांग्लादेशी इलाके में एक मतरूक एयर स्ट्रिप को दोबारा फाल होने का उन्होंने खबर दी थी। और उनका ये कहना था कि चीन इस एयर स्ट्रिप को, यानी इस अड्डे को उसने एक्वायर कर लिया है बांग्लादेश से और इस अड्डे के ऊपर चीन अब अपनी फौजें और अपने जंगी तैयारों को रखेगा। और यहाँ पर चीन के जंगी तैयारों के रहने का मतलब ये होगा कि भारत के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। अब अगर ये सूरत हाल है जिसका मैंने भी आपके सामने जिक्र किया, तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इंडियन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश वाकईतन एक मुसल्लस की शक्ल, एक त्रिकोण की शक्ल बना लेते हैं, तो भारत इसके अंदर फंस जाएगा। क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान होगा, दूसरी जानिब बांग्लादेश होगा और तीसरी जानिब चीन होगा और उसके दरमियान भारत एक ना, जिसे हम कह सकते हैं ना कि वो फंस जाएगा बुरे तरीके से कि वो किसके साथ जो है ना वो अपने रवाबत को बेहतर बनाए। और यही वजह है कि जनरल अनिल चौहान ने इन्हीं तीनों ममालिक का जिक्र किया और कहा कि इन तीनों का इत्तेहाद भारत के लिए खतरे की अलामत है, क्योंकि उनको तो हसीना वाजिद की आदत पड़ गई थी ना, और उनको इस बात से वो मुकम्मल तौर पर बेखौफ थे कि बांग्लादेश से भी हमारे खिलाफ किसी तरह की आवाज़ उठ सकती है। अब मोहम्मद यूनुस साहब की हुकूमत के बाद, उनके सामने आने के बाद ज़रा हालात थोड़े से तब्दील हो गए। अब ज़रा इस सूरत हाल पर जायज़ा लेते हैं। 1971 में मशरकी पाकिस्तान का सुकूत हुआ था और उसके बाद बांग्लादेश मार्ज़े वजूद में आया था। 1971 से में बांग्लादेश बनने के 30 साल बाद तक मशरकी सरहद पर इंडिया को कोई ख़तरा नहीं था और इंडिया इसको अपने लिए एक महफूज तरीन सरहद समझता था। लेकिन अब ऐसा नहीं। ये जो चिकन नेक के नाम से एरिया है ना, जहाँ पर एक 22 किलोमीटर तवील एक स्ट्रिप है जो कि इस चिकन नेक में शामिल रियासतों को भारत के साथ जोड़
جوڑ کر رکھتی ہے، اور یہی چکن نیک انفیکٹ بھارت کے گرد شکنجا بن کے اب کسنے جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو ایئر اسٹرپ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا وہ اس چکن نیک سے صرف 135 کلومیٹر دور ہے اور بنگلہ دیش کے بارڈر سے محض 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ چکن نیک انفیکٹ بھارت کے لیے اس وقت اس کو بچانا بھارت کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اور یہ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں شیئر کی تھی یہ بھی اسی پرسپیکٹو میں تھی۔ بھارت کو خدشہ ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ اس کی لڑائی آگے بڑھتی تو وہ فوج جو بنگلہ دیش نے اپنی سرحدوں پر تعینات کر دی تھی، ان کو ہائی الرٹ کر دیا تھا، ان کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم صادر کر دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ آگے بڑھتی تو بنگلہ دیش کی طرف سے بھی طبلِ جنگ بجتا اور بھارت کو 2 محاذوں کے اوپر لڑنا پڑتا، اور اس دوران چین ایک سینٹرل پلیس پر بیٹھ کر ان دونوں ملکوں کو دفاعی تعاون ایکسٹینڈ کر رہا ہوتا، اور یہ صورتحال کسی بھی طور پر بھارت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ چکن نیک کے 22 کلومیٹر طویل حصے کو جوڑ کر رکھتا ہے بھارت کے ساتھ یہ چکن نیک، اور اگر یہ چکن نیک کٹ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اور چائنا یہ اس ایریے کے ساتھ ان کے بارڈرز جڑتے ہیں اور وہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کو انڈیا لاکڈ مملکت کہا جاتا ہے کیونکہ در حقیقت بنگلہ دیش کا 94% بارڈر جو اس کا انٹرنیشنل بارڈر ہے 94% وہ انڈیا کے ساتھ ملتا ہے۔ تقریباً 4367 کلومیٹر طویل بارڈر ہے بنگلہ دیش کا بھارت کے ساتھ، اور اتنے طویل بارڈر کے اوپر 4367 کلومیٹر طویل بارڈر کے اوپر اگر جنگ چھڑ جائے، آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ پاکستان کا بھارت کے ساتھ بارڈر کی طوالت کتنی ہے اور بنگلہ دیش کی بھارت کے ساتھ بارڈر کی طوالت کتنی ہے۔ تقریباً آدھا ہے پاکستان کا بارڈر انڈیا کے ساتھ، جبکہ پاکستان سے ڈبل بارڈر لگتا ہے انڈیا کا بنگلہ دیش کے ساتھ۔ تو تقریباً 4367 کلومیٹر طویل سرحد پر جو بڑی تعداد میں فوج ہے اس کو مصروف ہونا پڑنا تھا بنگلہ دیش میں، اور اس وقت بنگلہ دیش میں پاکستان کی حامی، پاکستان کی دوست حکومت وہاں پر موجود ہے، اور یہ ان کے لیے کسی طرح کا بھی قابل قبول صورتحال نہیں ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ تجارت کے لیے انڈیا پر انحصار کرتا ہے۔ بنگلہ دیش شمال مشرقی ریاستوں سے سستا اور آسان رابطہ حاصل کرنے میں انڈیا کی مدد کرتا ہے، اور شمال مشرقی ریاستوں کو باقی انڈیا سے جوڑنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اس چکن نیک میں اگر بھارت کا بارڈر جو ہے وہ محفوظ ہو۔ لیکن اگر بھارت کا بارڈر اس کے ساتھ غیر محفوظ ہوگا تو یہ 7 ریاستوں کو کاٹنا چین کے لیے یا بنگلہ دیش کے لیے کچھ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اب یہ جو چین کے شہر کنمنگ میں پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور یہ وہی میٹنگ ہے جس میں ایک نیا جو ہے نا بلاک بنانے پر بات چیت کی گئی تھی، اور اس میٹنگ کے بعد ایران کے ساتھ بھی اس آئیڈیا کو شیئر کیا گیا تھا اور 4 ملکی اتحاد کے اوپر بات چیت کی گئی تھی، ایران، پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش۔ اور یہ جو صورتحال ہے وہ بھارت جس کی اس وقت کی جو اکانومی ہے وہ دباؤ کا شکار ہے اس وجہ سے کہ بھارت کو ہزاروں لاکھوں کروڑ اب خرچ کرنا پڑ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کے لیے، اور اپنی ایئر فورس اور اپنی گراؤنڈ فورسز کو ویل ایکوپڈ کرنے کے لیے جدید ترین ہتھیاروں سے، جس کے حوالے سے 40,000 کروڑ پہلے ہی مختص کیے جا چکے ہیں، جبکہ اب بحری قوت میں اضافے کے لیے مزید تقریباً 20 لاکھ کروڑ کی خطیر رقم، بہت بھاری رقم ہے 20 لاکھ کروڑ کی، جو کہ بھارتی حکومت نے مختص کی ہے، جس کے ذریعے بھارت جو ہے وہ نیوکلیئر سب مرینز کو ایکوائر کرے گا، اور نیوکلیئر سب مرینز کو حاصل کرنا انفیکٹ بھارت کو اس بحیرہ عرب کے اندر بالکل ایک ایسی طاقت سے ہمکنار کرے گا جو کہ صرف چین یا امریکہ کے پاس ہے یا رشیا کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ نیوکلیئر سب مرینز اس وقت کسی کے پاس موجود نہیں ہیں، اور نیوکلیئر سب مرینز کے ذریعے وہ نیوکلیئر ویپنز کو بھی
جو ہے نا وہ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور نیوکلیئر سب مرین جو ہے جس کو ایٹمی آبدوز کہتے ہیں وہ فضا یعنی جو عام آبدوزیں ہیں اس کو آکسیجن حاصل کرنے کے لیے سطح سمندر پر آنا پڑتا ہے کچھ دیر کے بعد، یعنی 20 گھنٹے 22 گھنٹے 24 گھنٹے وہ سمندر کے نیچے رہے گی، پھر اس کا آکسیجن لیول کم ہوگا، پھر اس سب مرین کو اوپر آنا پڑے گا، آکسیجن کو فل کرنا پڑے گا، پھر نیچے جانا پڑے گا۔ جبکہ نیوکلیئر سب مرین جن کو ہنگور سب مرینز بھی کہا جاتا ہے، ان کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ آکسیجن کو خود بخود جنریٹ کر سکیں، لہٰذا بھارت اب بہت ہیوی رقم جو ہے وہ اس مد میں خرچ کر رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں ایک جانب تو بھارت کے لیے یہ پرابلم ہے کہ چین اور بنگلہ دیش دونوں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے اوپر ترا یہ ہو گیا ہے کہ یکا یک امریکہ کی نظر میں بھی پاکستان کی قدر و منزلت بڑھ گئی ہے۔ اب پاکستان کا امریکہ کے لیے اہم ہونا یہ بھی بھارت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہی ہے، اور جس طریقے سے امریکہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پذیرائی ہوئی، ان کو لنچ پر مدعو کیا گیا، 10 دن بعد پاکستانی ایئر فورس کے سربراہ کو بھی امریکہ کے دورے پر بلایا گیا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون اور پاکستان کو ہتھیاروں کی سپلائی جو ہے وہ دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے، اور یہ والا سینیریو بھی بھارت کے لیے یقینی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ انڈیا اس وقت ہر محاذ پر ناکام ہو رہا ہے، پاکستان کو زیادہ توجہ مل رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے انڈیا کو ملکی سیاست کے لیے دہشت گردی جیسے معاملات کو استعمال کرنا۔ اب پہلگام ہو یا بلوچستان ہو، ان دونوں جگہوں پر دہشت گردی کے واقعات کو بھارت جو ہے وہ اپنی سفارتکاری کے لیے استعمال کرتا ہے، اور دہشت گردی اس وقت بھارت کی سفارتکاری کا سب سے اہم جزو ہے۔ یہ جو ابھی جو ہے وہ جے شنکر کا دورہ ہوا تھا امریکہ کا کوارڈ کے اجلاس میں، وہاں پر بھی بھارت کے کہنے پر پہلگام واقعے کی مذمت تو کی گئی، لیکن پاکستان کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ یہ بھارت کی سفارتی ناکامی ہے۔ اس سے پہلے ایس سی او اجلاس میں بھی جو ہے وہ پہلگام واقعے کی ذمہ داری پاکستان کے سر تھوپنے کی کوشش ناکام ہو گئی، اور اس کے بعد برکس کے اجلاس میں نریندر مودی کی موجودگی میں بھی یہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا نریندر مودی کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کا جو چورن بھارت بیچ رہا تھا بطور اپنی خارجہ پالیسی کے مین کمپوننٹ کے طور پر، وہ قطعی طور پر اس وقت سیلیبل نہیں رہ گیا، اور اب بھارت کو اپنی خارجہ پالیسی کے اندر تبدیلی لانا ہوگی، اور بھارت کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی لانا اس وقت نریندر مودی کے لیے بہت گھاٹے کا سودا ہوگا، کیونکہ اگر وہ اپنی خارجہ پالیسی کو انتہا پسندی سے نیچے لا کر اعتدال پسندی کی طرف لے کے آئے گا، حقیقت پر مبنی پالیسیز کے اوپر لے کے آئے گا، تو اس کا سارے کا سارا جو ووٹ بینک ہے وہ شیٹر ہو جائے گا، اور ووٹ بینک شیٹر ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہار کے الیکشن ہو یا اگلے عام انتخابات ہوں بھارت میں جو کہ 2.5-3 سال بعد ہونے ہیں، تو اس میں بھی ان کا جو ہے نا وہ باجا بچ جائے گا۔ تو وہ اپنے آپ کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے یہ جنگ کے بیانیے کو، یہ ٹینشن کو، یہ دہشت گردی کے جو باجا ہے اس کو وہ مسلسل بجاتے رہنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو خارجہ محاذ پر ہر طرح کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور موجودہ صورتحال میں بنگلہ دیش کا، میں خاص طور پر بنگلہ دیش کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کا بھارت کے ساتھ بارڈر کا ملنا اور بنگلہ دیش کا اس چکن نیک کے ساتھ آ کر جڑنا، یہ سب سے زیادہ سنگین خطرہ ہے بھارت کے لیے، کیونکہ اگر میں 1 منٹ کے لیے بھارتی پرسپیکٹو میں جاؤں تو چین اس وقت بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھا ہے بھارت کے شمال میں، ایک جانب پاکستان ہے، ایک جانب انڈیا ہے، اور چین اگر چاہے تو بڑے آرام سے اس سچویشن کو جو ہے نا وہ استعمال کر سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، پاکستان کو بھی جو ہے نا وہ معاشی بحران کا سامنا رہتا ہے، اور اس صورتحال میں اگر کسی کو بھی کھلانا ہو، کوئی جو بڑا پلیئر ہو، جس کا ذکر خود انل چوہان نے کیا ہے، بھارت کے چیف آف ڈیفنس نے، کہ وہ قرضہ دے کر ملکوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، تو یہ اس کے لیے تو بڑا آسان ہوگا کہ کسی ایک کو ہلہ شیری دے اور پیچھے سے ان کو اسلحہ، سپورٹ، ہتھیار، ہر ایک چیز ان کو فراہم کرے اور چکن نیک کو کاٹ دے۔ 22 کلومیٹر کا ایک سٹرپ ہے نا، 22 کلومیٹر اگر کٹ جاتا ہے تو یہ 7 ریاستیں بھارت سے الگ، اروناچل پردیش جو ہے وہ چلا جائے گا چائنا کے پاس، بات ختم۔
7 ریاستیں بھارت سے نکل گئیں اور بھارت کا یہ جو ڈیپتھ کا اس کا ایک ڈاکٹرن تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو بھارت کے لیے بہت زیادہ پرابلمز اس صورتحال میں کریٹ ہو رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھارت نے آپریشن سندور کے بعد فوری طور پر جنگ بندی کے لیے رابطہ کیا تھا, کیونکہ اگر بنگلہ دیش کی فوجیں وہاں پر نہ آتی, بنگلہ دیشی فوجیں یہ نظر آنے والی ایکٹیویٹیز وہاں پر نہ کرتی, جس کا خود اب بھارت اعتراف کر رہا ہے. اس سے پہلے بھارت نے اعتراف نہیں کیا, اب خود بھارت اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش نے ویزیبل ملٹری موومنٹ کی تھی, اور یہ ملٹری موومنٹ اس بات کا اشارہ تھی کہ اگر یہ لڑائی آگے بڑھے گی تو بھارت کو اپنے اس طویل ترین سرحد پر بھی جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور بھارت 2 محاذوں پر ایک ساتھ نہیں لڑ سکتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ فوری طور پر امریکہ سے رابطہ کر کے, سعودی عربیہ سے رابطہ کر کے یہ سیز فائر کرایا گیا تھا. اور اگر سیز فائر نہ کرایا جاتا تو مودی صاحب کا تو ایسا باجا بجنا تھا کہ اب تک اس کا جو ہے نا وہ سب کچھ ہی ہاتھ میں آ جانا تھا, اتنے برے حالات ہو جانے تھے. تو یہ اب حقیقی صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور بھارت اس وقت حقیقی معنوں میں حقیقی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اس تثلیث کی موجودگی میں, جو کہ پاکستان, چائنا اور بنگلہ دیش کی صورت میں سامنے آ رہی ہے. اور ایران اور رشیا بھی اگر اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے کسی طرح کا کوئی محفوظ مقام باقی بچے گا. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.